अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज के इस लेक्चर में हम बताएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत जब दी, द कॉल टू इस्लाम, तो उस हवाले से क्या क्या मसाइल थे और क्या तरीक़ाकार था, इस हवाले से हम आज डिस्कस करते हैं। हम ये देखते हैं, हम ये जानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उन्होंने अपनी जो सारी ज़िंदगी थी वो दुनिया के अंदर बड़े शानदार तरीके से बसर की। जितने भी लोग थे वो आप सल्लम को सादिक और अमीन मानते थे और आप अक्सर जो थे वो गार हिरा में इबादत के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे और मक्का से दूर पहाड़ियों में ये जो गार है ये वाक़ है। तो आप अपना जो दिन का टाइम था और रात का वक्त होता था, आइसोलेशन में, तन्हाई में गुजारते थे। वहाँ जाके अल्लाह की इबादत किया करते थे और दुनिया से दूर होकर वहाँ पे इबादत करते थे। तो ये एक मर्तबा रमज़ान की बात है कि जब आप सल्लम की उम्र जो थी वो 40 बरस के करीब थी, तो आप पर पहली वही नाजिल हुई जब अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लम गार हिरा में इबादत में जो थे मसरूफ़ थे। तो वही आई, फ़रिश्ता आया और उन्हें फ़रमाया कि इक़रा। तो अल्लाह के नबी सल्लम जो थे वो ज़ाहिर है कि पहली मर्तबा वही आई तो आप हैरान हुए, परेशान हुए और आपने फ़रमाया कि आई कैन नॉट रीड, यानी मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे पढ़ना नहीं आता। फ़रिश्ते ने जब दोबारा कहा इक़रा, तो आप सल्लम ने फिर फ़रमाया कि मुझे नहीं पढ़ना आता। फिर फ़रिश्ते ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, तो आप सल्लम ने फिर ये पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह ये पहली वही थी, सूरह अलक़ की आयात थीं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। तो उसके बाद आप सल्लम जो थे जब ये आयात नाजिल हुई, आपने रिपीट की, तो उसके बाद आपने ये याद कर ली। उसके बाद आप सल्लम जो है वो घर की जानिब रवाना हुए। तो फिर उन्हें जो है वो फ़रिश्ते ने बताया कि आपके ऊपर अल्लाह ने वही भेजी है और मैं जिब्राईल हूँ और आपको अल्लाह ने नबी बनाया है। तो आप सल्लम जो थे वो घर आए और ज़ाहिर है कि वो पसीना भी था और वो थकन भी होगी और ये उनका एक एक्सपीरियंस था अल्लाह की तरफ से। जब कुरान नाजिल हुआ तो आप ने ये बात घर में आके हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताई। तो हम पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उस वक्त भी मैसरा ने, उनके ग़ुलाम ने बताया था कि जो वहाँ का राहिब था उसने बताया है कि अल्लाह के नबी होंगे और ये भी बताया था कि रास्ते में फ़रिश्ते जो हैं वो उनके ऊपर छाँव करके आ रहे थे। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यकीन था कि ये इनके ऊपर अल्लाह ताला की नबूवत हुई है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप पूरा एतमाद रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह ने आपको जो है वो नबी बनाकर भेजा है। उन्होंने कहा कि मुझे कसम है उस अल्लाह की, उस रब की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि आप जो है हमारे नबी हैं। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो है उन्हें तसल्ली दी और उनकी केयर की और उसके बाद आप सल्लम जो है वो आपने नींद फरमाई। तो फिर ये है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वो पहली ख़ातून हैं जिन्होंने इस्लाम लाया, इस्लाम कबूल किया और नबूवत को तस्लीम किया। फिर पहले जो 3 साल थे नबूवत के बाद, हज़रत मोहम्मद सल्लम जो थे ये एक जो पैगाम था अपने ख़ानदान वालों को देते रहे और अपने सिर्फ़ जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे उनको देते रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो आप सल्लम के चचाज़ाद भाई थे, उन्होंने जो है वो इस्लाम एक्सेप्ट किया। ये सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले, बच्चों में इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इनकी पैरवी करते हुए फिर आप सल्लम के एक ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिस ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, जिन्हें आप सल्लम ने अपना यानी कि
بیٹا بنا ہوا تھا یا اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو ان کو یقین آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ہے جو سکھا رہے ہیں یہ صحیح سکھا رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں اسلام قبول نہیں کرتا، لیکن کوئی بھی آدمی جو ہے وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا میرے ہوتے ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے بغیر کوئی دوسری بات سوچے اسلام کو قبول کیا۔ جیسے ہی ان تک پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ جو تھا یہ اسلام پھیلتا رہا۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ جو اسلام کا پیغام تھا اس کو پھیلاتے رہے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور خوف تھا کہ اگر وہ پبلک میں کریں گے، اس طرح اوپن لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ دشمن بن جائیں گے یا اسلام قبول نہیں کریں گے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جو اسلام ہے اب اس کو آپ عام لوگوں میں اناؤنس کریں۔ اللہ کی طرف سے جب حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل کی، اور مکہ میں پبلکلی جو ہے وہ یا پبلک میں جو اسپیچ کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو مشن ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور ان کو ریئلائز تھا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے جب اس کو میں پھیلاؤں گا تو اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے بہتر کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ تو آپ نے قریش کے جو بڑے لوگ تھے، قبیلے کے سردار تھے، ان لوگوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ جی یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں جہاں آج بھی حاجی حج کرنے جاتے ہیں، تو وہاں جاتے ہیں۔ تو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ اکٹھا کیا اور وہاں ایک دعوت دی کہ تمام لوگ جو ہے وہ دعوت قبول کریں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ پارٹی جب اٹینڈ ہو گئی، کچھ 40 کے قریب کہتے ہیں کہ سردار تھے جنہوں نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ نے ان کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ 40 سال گزارے ہیں، میری عمر 40 سال ہے، آپ لوگوں نے مجھے ان سالوں میں اس عرصے میں کیسا پایا؟ تو تمام لوگ وہ یک آواز ہو کر بولے کہ جی ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، آپ ہمیشہ سچے ہیں۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج اکٹھی ہو چکی ہے اور آپ کے اوپر حملہ کرنے والی ہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم بالکل ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور تم جو ہے وہ ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر۔ تو کون ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ سارے لوگ خاموش رہے، لیکن اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے بآواز بلند کہا کہ او پرافٹ آف گاڈ، آئی ول بی یور ہیلپر ان دس میٹر، کہ اللہ کے نبی میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں اس معاملے میں، میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ تو جتنے بھی لوگ تھے یہ کچھ لمحے کے لیے تو خاموش ہو گئے، ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا۔ تب اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، حضرت آپ وسلم کے جو چچا تھے، حضرت محمد کے چچا ابو لہب جن کا نام تھا، انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انہوں نے جو تھا اس کو جھٹلایا کہ ہم جو ہے اس لیے یہاں نہیں آئے کہ آپ کی یہ بات سنیں گے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے دین کی دعوت جو ہے وہ جاری رکھی، لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، مرد اور عورتیں اور بچے اسلام قبول کرتے رہے مکہ کے اندر۔ تو اس میں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مکہ کے لوگ تھے پہلے تو وہ چاہتے تھے کہ ہم اگنور کر لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے فالوورز کو، لیکن وہ ان کو غصہ آتا تھا، وہ
اسلام کو پھیلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جی یہ غریب لوگوں کے اندر اسلام پھیل رہا ہے، اور جو سلیوز ہیں یعنی غلام ہیں ان کے اندر اسلام پھیل رہا ہے، اور ان لوگوں کی جو اسلام جو ہے ایکولیٹی کا درس دیتا ہے، تو ان لوگوں نے پھر کہا کہ جو ہے ہم تنگ کریں گے ان لوگوں کو، یعنی کہ جو لوگ تھے ان کو تنگ کرنا شروع کیا مسلمانوں کو۔ لیکن حضرت ابو طالب جو تھے اور ان کی طرف سے کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی مسلمانوں کو تنگ کرے۔ وہ ڈرتے بھی تھے کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، تو وہ مسلمانوں کو نقصان اس طرح سے نہیں پہنچا سکتے تھے۔ لیکن اسی دوران ابو جہل جو تھا وہ ایک دفعہ گزرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ انسلٹ کرنا شروع کر دی۔ تو لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کچھ نہ کہا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو آپ نے کوئی رسپانس اس کا نہیں دیا۔ لیکن بعد میں جو ہے وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھیں جو قریش کے خاندان سے تھی، اور اس کا گھر یہی پہ تھا۔ اس نے یہ ساری باتیں سنی، اور جب ابو جہل وہاں سے چلا گیا تو وہ گئی قریش کے پاس، ان کو اکٹھا کیا کعبہ میں، اور یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ اور اسی وقت جب وہ یہ واقعہ بیان کر رہی تھی، حضرت حمزہ بن عبد المطلب آئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ جب آئے تو انہوں نے شکار کر کے آ رہے تھے، کمان ان کے شولڈر پہ تھی، اور وہ جب آئے شکار سے واپسی پر، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ سارے کھڑے ہیں۔ جب ان تک یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ خانہ کعبہ کے قریب آئے، یہاں ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، لوگوں سے دعا سلام کی۔ تو پھر وہاں پہ وہ ظاہر ہے کہ قریش کے ایک اہم اور مضبوط ان کی حیثیت تھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ پتہ چلا کہ جی ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بدسلوکی کی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے کہا کہ جی جہل تھا وہ، چونکہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کو کہا کہ ابو جہل کو کہ بھائی آئندہ تم نے ایسا نہیں کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ابو جہل کو انہوں نے بتایا کہ میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے سے اسلام اور زیادہ مضبوط ہوا، اور جو مسلمان تھے وہ مضبوط ہوئے۔ اسی طرح سے پھر قریش نے کیا کیا کہ کچھ لوگ ان کے اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ان سے ڈائلاگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم کو بات چیت کرتے ہیں کہ جی اس مسئلے کا حل نکالا جائے کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ تو وہ اسلام کو اپنے لیے خطرہ قبول کر رہے تھے، وہ اسلام کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تبھی ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ جی ہمارے ساتھ آپ مذاکرات کریں، اور مذاکرات میں انہوں نے یہ دعوت دی، یہ پیشکش کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سردار بنا دیا جائے تو ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں، اور تمام لوگ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، اور اگر آپ کو جو ہے کوئی مال و دولت چاہیے تو ہم یہ ساری چیزیں آپ کو دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، اور آپ جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ دعوت دینا چھوڑ دیں، تو یہ ایسا نہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی آپ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، تب بھی میں اسلام کی دعوت جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جب سنا تو وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ بھئی اللہ کے نبی تو ہماری بات نہیں مانتے۔ اس کے بعد کچھ لوگ تھے وہ مائیگریشن کر گئے حبشہ کی جانب، یہاں سے چلے گئے، اور جب یہاں پہ جو مکہ کے اندر جو قریش تھے مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، تو 83 کے قریب مسلمان مرد تھے، 83 لوگ جو تھے یہ خاندان ہجرت کر گئے، ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ تو وہ چلے گئے کہ جی ایک سمندری جہاز کے ذریعے بحری راستے سے
ایبیسینیا چلے گئے، یعنی کہ حبشہ چلے گئے، اور ان کو لے کے جانے والے جو ان کی رہنمائی کر رہے تھے عثمان بن عفان تھے، اور جعفر بن ابو طالب تھے۔ تو یہ وہاں پہ وہاں کا جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس نے انہیں پناہ دی، پروٹیکشن دی، اور یہ جو مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی مسلمان تو وہاں امن سے رہ رہے ہیں اور ان کو تو بڑا سکون مل گیا ہے، تو ان کو بے سکونی ہوئی، اور ان لوگوں نے پھر پیچھے اپنے قافلے بھیجے کہ جی آپ ان کو لے کے آئیں، اور وہاں انہوں نے ان کی جو رہنمائی کرنے والے تھے قریش کے لوگوں کی، عبداللہ بن ابو ربی تھے، اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں حبشہ اور وہاں جا کے بادشاہ سے ملیں۔ اور یہ لوگ جب وہاں گئے تو ان لوگوں نے تحائف دیے وہاں پہ حبشہ کے لوگوں کو، ان کے وزیروں کو، کہ جی بادشاہ کو بولیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہمارے جو لوگ ہیں بھاگ کیا ہوئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو نجاشی بڑا ایک اچھا اور رحم دل بادشاہ تھا، اس نے کہا میں ایسے نہیں بھیجوں گا۔ اس نے دربار لگایا اور کہا کہ جی اپنا اپنا مطالبہ پیش کریں۔ تو پھر وہاں پہ حضرت جعفر بن ابو طالب نے یہ سارا معاملہ بیان کیا، سب لوگوں کی طرف سے تقریر کی اور بتایا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا ہے، اور قرآن کی کچھ آیات بھی پڑھ کے سنائیں کہ ہم نے یہ اسلام قبول کیا ہے، اور یہ قریش ہماری جان کے دشمن بن گئے ہیں، تو ہم یہاں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا جو یہ گروپ تھا اس کو قریش کے حوالے کرنے سے حبشہ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس سے جو قریش کے لوگ تھے ان کو ناکامی ہوئی، اور انہیں پھر مزید پریشانی ہوئی کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ اسی اثناء میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے با اثر بارسوخ آدمی تھے، بڑے متعدد آدمی تھے، اور مسلمان جب یہاں چلے گئے تھے حبشہ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں عمر بن خطاب کہا جاتا ہے، وہ مضبوط اور ایک اثر رسوخ رکھنے والے آدمی تھے قریش کے خاندان سے، اور جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ جان سے مار دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمانی تھی، اللہ تعالیٰ کے نبی کو نقصان پہنچانا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کس طرح اسلام ان کا یہ سوچنا تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ 40 کے قریب صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، الصفا کے جگہ میں ایک گھر ہے، ایک جگہ ہے جسے الصفا کہتے ہیں، وہاں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، اور اسلام کی دعوت چل رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا کہ یہ یہاں جائیں گے، اور ابھی جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی ملاقات کسی شخص سے ہوئی، اور اس نے کہا کہ بھائی تم اپنے گھر میں تو جا کے دیکھو کہ گھر میں تمہاری جو سسٹر ہیں فاطمہ اور ان کا جو ہسبینڈ ہے، یعنی آپ کی بہن اور آپ کا جو بہنوئی ہے، وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر اپنے گھر گئے اور واپس پلٹے، اور اپنی بہن کے گھر جا پہنچے۔ وہاں جا کے انہوں نے جو ہے وہ گھر میں داخل ہوئے اور انہیں مارنا شروع کر دیا، اپنی بہن فاطمہ کو بھی اور اپنے جو ان کے بہنوئی تھے ان کو بھی اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گئے، شدید مارا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے، ہم اسلام لے آئے ہیں۔ حضرت عمر سے کہا کہ بے شک تم ہمیں جان سے مار دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مارنا چھوڑ دیا، اور اپنی بہن فاطمہ سے کہا کہ تم ذرا ہمیں بتاؤ کہ وہ کون سا ایمان ہے جو تم لے کے آئے ہو۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ نے کہا کہ پہلے آپ جو ہے وہ وضو کریں، غسل کریں، پاک ہو جائیں، پھر میں آپ کو سناؤں گی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے سورہ طٰہٰ کی جو کچھ آیات تھیں وہ ان کو سنائیں، اور یہ بڑا ایک ان کے دل پہ بڑا اثر ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ وہ فوراً توڑے توڑے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام لانے کا یہ واقعہ تھا، اس کے بعد اسلام میں اور مضبوطی آئی۔ مسلمانوں نے اب عبادت کھلے عام شروع کر دی، کعبہ کے آس پاس کعبہ میں جا کے پہلے ڈھکے چھپے عبادت کرتے تھے، تو ان کا جو اسلام تھا قبول کرنا
مسلمانوں کے لیے بہت بہترین ثابت ہوا۔ اور پھر وہ ابو جہل کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، نہ ہی مسلمانوں کو آپ نے کوئی تنگ کرنا ہے، ورنہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد جو تھا وہ جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے محتاط ہو گئے اور اسلام کو بڑی تقویت پہنچی۔ عزیز طلباء، اسی عرصے میں ایک اور واقعہ پیش آیا شعب ابی طالب کا۔ شعب کہتے ہیں گھاٹی کو عربی زبان میں۔ یہ جب لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کو تو آپ وسلم جو تھے وہ چلے گئے ایک گھاٹی کے اندر۔ یہ لوگ وہاں پہ قید ہو گئے مسلمان، چونکہ جو قریش کے لوگ تھے یہ تنگ کرتے تھے، انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، معاشرتی طور پر انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ تو انہوں نے ایک تحریر لکھی۔ یہ جب حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا تو بہت سارے ان لوگوں نے تنگ کیا اور انہیں بائیکاٹ کیا اور کہا کہ جو بنو ہاشم ہے اور بنو مطلب ہے ان قبائل سے ہم جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ تحریر کیا جسے منصور بن اکرمہ جو ہے اس نے منصور بن اکرمہ نے اس کو لکھا تھا اور اس کو کعبہ کے درمیان ایک جگہ لگا دیا لکھ کے ایک تحریر کہ جو مسلمان ہیں ہم ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا اور یہ ہم ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے۔ تو مسلمان وہاں پہ یہ کوئی 3 سال کے لگ بھگ ایک عرصہ تھا وہاں پہ ایک طرح کی قید کی سی کنڈیشن تھی، الگ تھلگ رہے اور سوشل بائیکاٹ تھا اور سرسے میں خوراک کی بھی ضرورت پیش آئی، وہ نہیں ملتی تھی اور بہت سارے جو مسلمان تھے ان کو کھجور کے پتے جو ہے وہ پیٹ پہ باندھنا پڑتے یا چمڑا باندھنا پڑتا یا درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا، بہت مشکل حالات تھے۔ تو بہرحال یہ بڑا مشکل وقت تھا، کئی دنوں تک ان کو خوراک بھی نہیں ملتی تھی۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس عرصے میں خانہ کعبہ میں عبادت کرنے کی ان کو اجازت بہرحال تھی کہ مسلمان خانہ کعبہ میں عبادت کر سکتے ہیں۔ تو پھر کچھ لوگوں کا گروپ جس سے ہشام بن عمر تھے وہ ابو جہل کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ بھائی تم مسلمانوں پر، عورتوں پر، ان پہ بچے ہیں، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، یہ بہت مشکلات میں ہیں، تو کچھ خدا کا خوف کرو۔ تو بائیکاٹ اس نے ختم کروایا اور کہا گیا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر تحریر تھی جس پہ لکھا گیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، اب اس کو اتار دیا جائے۔ جب اس کو اتارنے کے لیے گئے تو وہاں پتہ چلا کہ اس کو پھاڑ دیا جائے، تو وہ وہاں گیا تو پتہ چلا کہ جو ڈاکومنٹ تھا آلریڈی اس کو کیڑے کھا چکے تھے، ختم ہو چکا تھا وہ تحریر جو تھی، سوائے اس چیز کے کہ جہاں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، ان دا نیم آف اللہ، یعنی بسم اللہ، تو یہ الفاظ جو تھے یہ محفوظ تھے، باقی سارا کچھ کیڑے کھا چکے تھے۔ اور اس کے علاوہ جس شخص نے یہ لکھا تھا منصور بن اکرمہ، اس کے ہاتھ بھی جو تھے وہ سوکھ گئے تھے، جس نے ہاتھ سے لکھا تھا وہ بھی شرنک ہو گیا تھا یا سوکھ گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اس کے بعد کرسچن تھے کچھ، وہ آئے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 20 کے قریب کرسچن تھے، انہوں نے اسی عرصے میں اسلام قبول کیا اور اس سے ابو جہل جو تھا وہ بڑا تڑپا اور اس نے ان لوگوں کو ڈانٹا ڈپٹا کہ بھائی آپ کیوں اسلام قبول کریں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تم ہمارے معاملات سے دور رہو، یہ ہمارا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، ہم نے اسلام قبول کیا، تم ہم سے دور رہو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے معراج کا واقعہ بھی پیش آیا اسی عرصے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ گئے، پھر وہاں سے آپ جنت گئے اور وہاں جنت اور دوزخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور واپس آ کر آپ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے جیسی سنت انہوں نے کہا کہ جی میں اس کو تصدیق کرتا ہوں، تبھی ان کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ انہوں نے تصدیق کی۔ تو باقی جو مسلمان تھے ان سب نے اس بات کو مانا۔ ظاہر ہے کہ وہ جو غیر مسلم تھے وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، لیکن مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے 7ویں آسمان پر اور انہوں نے وہاں جنت اور دوزخ دیکھی اور وہاں سے 5 نمازوں کا تحفہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے لیے۔ تو جیسے یہ جو شعب ابی طالب میں قید تھے مسلمان، اس کے بعد جب یہ واپس آئے 3 سال کے بعد تو حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ آپ کے چچا ابو طالب کی وفات، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی مالدار خاتون تھیں، تجارت کرتی تھیں، لیکن اسلام لانے کے بعد انہوں نے تقریباً ساری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ اب ان کا جب انتقال ہوا تو اس کو عام الحزن کہا گیا، یعنی غم کا سال، کہ آپ وسلم کو بڑی جو ہے وہ غم پہنچا یا صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد اسی عرصے میں آپ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں لوگوں کو دعوت دینے گئے، لیکن جو طائف کے لوگ تھے انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا اور آپ وسلم کو پتھر مارے، آپ کے پیچھے لوگوں کے جو محلے کے آوارہ لڑکے تھے ان کو لگا دیا، آپ کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں احد پہاڑ کو الٹا کر کے ان لوگوں کو اوپر دے ماروں، لیکن جو نبی پاک تھے آپ نے فرمایا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، رحمت للعالمین ہوں۔ تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہاں سے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ یہ جو باغ تھا عتبہ بن ربیع کا تھا اور اس کے بھائی شیبہ کا تھا۔ اس باغ میں گئے تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھے عدس ان کا غلام تھا، اس کو اس کے ہاتھ میں انگور بھجوایا، آپ وسلم نے انگور نوش فرمائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ وہ وقت تھا جو آپ وسلم کی مکی زندگی تھی، اور عرصے میں آپ وسلم کو مشکلات کا سامنا تھا۔ بعد میں بہرحال طائف میں سے کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ تو یہ عزیز طلباء مکی زندگی تھی۔ اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم نبی وسلم کی مدینہ کی ہجرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو سنتے رہیے، اور جو آپ کے دوسرے دوست ہیں ان تک بھی آپ اس کو فارورڈ کریں اس ویڈیو کو، تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہوں اور آپ اپنے پیپر کی بہتر تیاری کر سکیں۔ آپ تمام طالب علموں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔